बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप? नाज ऑनलाइन एजुकेटर सिस्टम में आपको खुश आमदीद कहती हूँ। प्यारे बच्चों, हमने जो कुरान पाक को तर्जुमे के साथ पढ़ने का सफ़र शुरू किया है, उसमें हम सूरह बकरा की 5 आयत को पढ़ चुके हैं। आज हम सूरह बकरा की आयत नंबर 6, 7 और 8 को आसान तर्जुमे के साथ पढ़ेंगे और उसकी आसान तफसीर को समझने की कोशिश करेंगे। तो पहले दुआ कर लीजिए कि अल्लाह ताला हमारे इस सफ़र में आसानी अता फरमाए और हमें कुरान पाक को खुशी से पढ़ने की और समझने की तौफीक अता फरमाए और कुरान पाक को आगे, इसके इल्म को आगे फैलाने की तौफीक अता फरमाए। तो चलिए शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सूरह बकरा आयत नंबर 6, 7 और 8। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इन्नल्लज़ीना कफ़रू सवाअन अलैहिम आ अनज़रतहुम अम लम तुनज़िरहुम ला युमिनून। बेशक जो लोग काफिर हैं उनके लिए बराबर है कि तुम उनको दीन की तरफ खबरदार करो या ना करो, वो ईमान नहीं लाएंगे। आयत नंबर 7। ख़तमल्लाहु अला कुलूबिहिम वाला सम्मिहिम वाला अबसारिहिम गिशावतुम वला हुम अज़ाबुन अज़ीम। अल्लाह ने उनके दिलों पर और उनके कानों पर और उनकी आँखों पर पर्दे डाल दिए हैं और उनके लिए बड़ा अजाब है। आयत नंबर 8। वमिनन्नासि मन यक़ूलु आमन्ना बिल्लाहि व बिल यौमिल आखिरि वमा हुम बिमुमिनीन। और लोगों में से बाज़ ऐसे हैं जो कहते हैं हम ईमान लाए अल्लाह पर और आखिरत के दिन पर, हालांकि वो मोमिन नहीं है। प्यारे बच्चों, आपने आयत नंबर 6, 7 और 8 का तर्जुमा सुना। एक दफ़ा सुनने में शायद आपको इतना जल्दी समझ में ना आए, तो आप इसको दोबारा रिवर्स करके दोबारा इन तीनों का तर्जुमा सुन लीजिए ताकि आपको अच्छे तरीके से समझ आ जाए। अब चलते हैं तफसीर की तरफ, यानी ये आयात, इन आयात का मतलब क्या है वो हम समझते हैं। आयत नंबर 6 है, बेशक जो लोग काफिर हैं इनके लिए बराबर है कि तुम उनको दीन की तरफ खबरदार करो या ना करो, वो ईमान नहीं लाएंगे। इस आयत में अल्लाह ताला क्या फरमा रहा है और किन के बारे में फरमा रहा है? अल्लाह ताला ने उन लोगों की हालत बयान की है जो हक को जानते हुए भी फिर भी अपने तकब्बुर की वजह से ईमान नहीं लाते और रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नसीहत और दलाइल और उनके मुजज़ात से का उन पे कोई असर नहीं होता। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उन्हें बार बार समझाते हैं, लेकिन उनके दिल बराबर हैं कि वो ईमान लाए या ना लाए, यानी उनको कोई फिक्र ही नहीं है कि हम ईमान लाएं और हम मुसलमान हों, वो इस बात की फ़िक्र ही नहीं करते। जबकि हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनको बार बार समझाते हैं और बार बार उनको गैरुल्लाह की परस्तिश से मना करते हैं और अल्लाह ताला की इबादत की तरफ बुलाते हैं। अच्छा जी, अहम निकात क्या है? कुफर करने वाले हक को जानबूझकर कबूल नहीं करते। जिद, तकब्बुर और ख्वाहिश नफ्स इंसान को हक कबूल करने से रोकते हैं। हदायत और नसीहत का दरवाज़ा सबके लिए खुला है, मगर रहनुमाई सिर्फ अल्लाह की तरफ से अता होती है और वो उन्हीं को अता होती है जो दिल से रहनुमाई लेना चाहते हैं। हमें दावत हक पहुंचाना है। ईमान लाना दिलों का काम है जो अल्लाह के इख्तियार में है, यानी अल्लाह ताला जिसको तौफीक देता है वो ईमान लाता है। अब इस आयत से हमें सबक क्या मिला? ईमान दिल का मामला है, ज़बरदस्ती का नहीं है। दावत देना हमारा फ़र्ज़ है, पर हिदायत देना सिर्फ़ और सिर्फ़ अल्लाह ताला का काम है। तकब्बुर और ज़िद ईमान के बड़े दुश्मन हैं। अल्लाह की हिकमत कामिल है, वो दिलों को
ہدایت دیتا ہے جسے چاہتا ہے۔ اب ہمیں کیا بات یاد رکھنی چاہیے کہ ہمارا کام پہنچانا ہے اور ایمان لے کے آنا ان لوگوں کا کام ہے جن تک میسج پہنچے، جن تک پیغام پہنچے۔ اگر ان کے دل نہیں مانتے تو وہ ایمان نہیں لائیں گے اور ان کے دلوں پہ تالے پڑے ہوئے ہیں۔ عملی زندگی میں اس کا کیسا اطلاق ہے کہ ہمیں قرآن و سنت کی دعوت محبت، حکمت اور صبر کے ساتھ پہنچانی چاہیے، اور نتیجہ کا ذمہ دار صرف اللہ تعالیٰ ہے، اور نتیجہ جو ہے وہ اللہ تعالیٰ پہ ہی چھوڑ دینا چاہیے۔ آگے چلتے ہیں آیت نمبر 7 کی طرف۔ آیت نمبر 7 کا ترجمہ ہے، اللہ نے ان کے دلوں پر اور ان کے کانوں پر اور ان کی آنکھوں پر پردے ڈال دیے ہیں اور ان کے لیے بڑا عذاب تیار ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے آپ سے فرمایا ہے کہ آپ پیغام پہنچا دیں، اگر وہ نہیں مانتے تو ان کے دلوں پہ مہر لگ جائے گی، وہ قیامت تک نہیں اس پیغام کو مانیں گے اور پھر وہ عذاب لینے والوں میں سے ہو جائیں گے۔ تفسیر اس کی کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کے دلوں کو حق قبول کرنے سے روک دیا ہے، ان کے کانوں کو حق سننے سے بہرا کر دیا ہے اور ان کی آنکھوں کو حق دیکھنے سے پردہ ڈال دیا ہے، گویا وہ حق کو نہ سن سکتے ہیں، نہ سمجھ سکتے ہیں اور نہ ہی اس پر عمل کر سکتے ہیں۔ یہ سزا ان کے اپنے اعمال کا نتیجہ ہے، کیونکہ انہوں نے حق کی دعوت کو جھٹلایا، تکبر اور ضد اختیار کی اور اللہ تعالیٰ کی ہدایت سے منہ موڑا، اس لیے اب بڑے عذاب کے وہ مستحق ہو گئے۔ ٹھیک ہے، اہم نکات کیا ہے اس آیت کے کہ دلوں پر مہر لگ جانا، حق کو سمجھنے اور قبول کرنے کی صلاحیت ختم ہو جانا، کانوں پر مہر یعنی وہ حق کی بات سنتے بھی ہیں لیکن ان پر اثر نہیں ہوتا، آنکھوں پر پردہ یعنی حق بالکل واضح ہے لیکن ان کو نظر نہیں آتا۔ نتیجہ کیا ہے کہ ایسے اشخاص کے لیے صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کا عذاب ہے۔ اس آیت سے ملنے والے اسباق کیا ہیں؟ حق کی دعوت کو بار بار رد کرنا۔ اچھا، ادھر سے جو حق کی دعوت قبول نہیں کرتا وہ بار بار رد کرتا ہے، ادھر سے جو حق کی دعوت دے رہا ہے وہ بار بار اس کو ہدایت کی طرف بلا رہا ہے لیکن وہ نہیں آ رہا۔ ضد اور تکبر اور اپنے راستے پر اصرار کرنا، یعنی ایسے لوگ اپنی ضد پر اڑے رہتے ہیں، اللہ کی نشانیوں سے غفلت کرتے ہیں، نافرمانی اور گناہ کرتے ہیں، یعنی بار بار انکار کرتے ہیں، دل کی سختی ہوتی ہے ان میں اور وہ ہدایت سے غافل ہوتے ہیں۔ اس سے بچنے اور ہدایت پانے کے لیے کیا کرنا چاہیے؟ ہمیں اللہ تعالیٰ سے دائمی ہدایت کو مانگنا چاہیے، یعنی پکی ہدایت اور ہمیشہ رہنے والی۔ قرآن پاک کی تلاوت کریں اور اس پہ غور و فکر کریں، جو کہ سلسلہ ہم نے شروع کیا ہے کہ ہم ایک ایک دو دو تین تین آیات پڑھتے ہیں اور اس پہ کے ترجمے پہ غور کرتے ہیں اور ان کا اخلاقی سبق سیکھتے ہیں۔ ٹھیک ہے، دل کو نرم رکھیں، تکبر اور ضد اور حسد سے بچیں، گناہوں اور نافرمانوں سے بچیں، سچائی کی دعوت کو قبول کریں اور اس پر عمل بھی کریں، صرف قبول نہ کریں، سچائی کی دعوت پر عمل بھی کریں۔ آگے ہے آیت نمبر 8۔ اللہ تعالیٰ بعض اور لوگوں میں سے بعض ایسے ہیں جو کہتے ہیں ہم ایمان لائے اللہ پر اور آخرت کے دن پر، حالانکہ وہ مومن نہیں ہیں، یعنی جھوٹ بولتے ہیں کہ ہم ایمان لائے۔ اللہ تعالیٰ بعض لوگوں کی منافقت کی طرف اشارہ فرما رہے ہیں جو بظاہر تو ایمان کا دعویٰ کرتے ہیں لیکن ان کے دلوں پر ایمان نہیں اثر کرتا۔ ٹھیک ہے، یہ دنیا کے فائدے، لوگوں کی تعریف اور مفاد کی خاطر ایمان کا نام لیتے ہیں۔ ایسے لوگ نہ اپنے آپ مومن ہوتے ہیں اور نہ دوسروں کے ایمان کو صحیح طرح سے دعوت دیتے ہیں، وہ چاہتے ہیں کہ وہ بھی ایماندار نہ ہو جائے، ایمان والے نہ ہو جائے، مومن نہ ہو جائے۔ یہ منافق ہیں، اپنے ایمان کا بھی ڈھونگ چاہتے ہیں اور حقیقت میں ان کے دل کفر اور نفاق سے بھرے ہوئے ہیں۔ ٹھیک ہے، اہم نکات کیا ہیں اس آیت کے کہ ایمان صرف زبان سے اقرار نہیں بلکہ دل سے یقین کرنا اور پختہ ارادہ کرنا، پختہ عمل کرنا۔ منافق کی پہچان اس کے قول و فعل سے فرق سے ہوتی ہے۔ صرف دنیاوی فائدہ اٹھانے کے لیے ایمان کا دعویٰ کرنا منافقوں کا کام ہے۔ اللہ تعالیٰ دلوں کے راز جانتا ہے، اس سے کچھ بھی پوشیدہ نہیں ہے۔ ہمیں اس آیت سے کیا سبق ملتا ہے کہ ایمان میں سچائی اور اخلاص ضروری ہے، صرف زبان سے نہیں دل اور عمل سے بھی ایمان لانا چاہیے۔ دنیا کے مفاد کے لیے ایمان کا دعویٰ نہیں کرنا چاہیے، منافقت سے بچنا چاہیے، ہر مسلمان کے لیے بے حد ضروری ہے۔
اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے ایمان لانا حقیقی کامیابی ہے۔ اور منافقوں کی علامت کیا ہے کہ وہ بات کچھ اور کرتے ہیں اور بتاتے کچھ ہے، اور ان کے دل میں کچھ اور ہوتا ہے، باہر کچھ اور ہوتا ہے۔ تنہائی میں بھی سستی کرتے ہیں اور لوگوں کے سامنے دینداری کا دکھاوا کرتے ہیں۔ دنیا کے فائدے اور مفاد کے لیے نیکی کا بظاہر مظاہرہ کرتے ہیں، ٹھیک ہے، اصل میں وہ نیکی نہیں کر رہے ہوتے، ایسے ہی وہ بس شو آف کر رہے ہوتے ہیں۔ دل میں اللہ اور آخرت کا خوف نہیں ہوتا ان کے۔ سچے ایمان کی کیا پہچان ہے کہ اللہ تعالیٰ کا خوف ہو اور اس پر یقین ہو، قرآن پاک پر عمل کریں اور اس کی پیروی کریں، اخلاق اور نیک نیتی سے اچھے کام کریں، نیک اعمال اور عبادات کی پابندی کریں، دوسروں کے ساتھ سچائی اور دیانتداری سے پیش آئیں۔ یاد رکھیں ایمان کا معیار دل سے اور زبان سے اللہ تعالیٰ کے سامنے اقرار کرنا کہ اے اللہ تعالیٰ تو ہی ہمارا معبود ہے اور ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں۔ بے شک اللہ تعالیٰ تمہارے دلوں میں جو کچھ ہے وہ جانتا ہے، اللہ تعالیٰ نے خود فرمایا ہے۔ عملی زندگی میں کیا ہے کہ ہمارے اندر پاکیزگی ہونی چاہیے، ہماری نیت کی اصلاح ہونی چاہیے، اور جو ہم نیک اعمال کرتے ہیں ان کے اوپر ہمیں ڈٹے رہنا چاہیے۔ تو پیارے بچوں، آج ہم نے 3 آیات کا خلاصہ کیا، آیت نمبر 6، آیت نمبر 7 اور آیت نمبر 8۔ ان کا ترجمہ آسان لفظوں میں آپ کو میں نے سمجھایا اور ان کی تفسیر بھی سمجھائی۔ ہوپ فلی آپ کو بہت اچھی لگی ہوگی ویڈیو۔ ناز ایجوکیٹرز کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، شیئر کریں اور دوسرے لوگوں کو آگاہی دیں کہ اس چینل پہ آپ کے مختلف مضامین کی مختلف ویڈیو آتی ہیں جو آپ کی پڑھائی میں بہت زیادہ اچھی ثابت ہو سکتی ہیں۔ اور یہاں پہ ہم نے قرآن پاک کی تعلیم کا آغاز کیا ہے جو آسان اردو میں ہم لوگ ایک دوسرے سے شیئر کرتے ہیں۔ بہت شکریہ پیارے بچوں، اللہ حافظ۔